नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के 47वें सदर के तौर पर हलफ उठा रहे हैं। हलफ बर्दारी की तकरीब सख्त सर्दी की वजह से यूएस कैपिटल की इमारत के अंदर मुंतकिल। उनकी दूसरी सदारती टर्म से क्या तवक्कुआत हैं, बात करेंगे आज के व्यू 360 में। व्यू 360 स्पेशल में आप सबको खुश आमदीद। वॉइस ऑफ अमेरिका का आज का प्रोग्राम हम आपके लिए अमरीकी कांग्रेस की इमारत के सामने से लेके आए हैं, कैपिटल हिल की इमारत के सामने से, जहां अमेरिका के 47वें सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी आज मुनाकिद हो रही है, जो कि इससे पहले इमारत के बाहर होना थी, लेकिन सख्त सर्दी की वजह से इस हल्फ बर्दारी की तकरीब को बिल्डिंग के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है। इस आज की तकरीब में नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर जेडी वैंस हल्फ उठाएंगे। जुमे की शाम आज के इंतहाई सर्द मौसम की पेशगोई की वजह से ये फ़ैसला किया गया था। आज की सदारती जो हल्फ बर्दारी की तकरीब है, ये मुल्क की 60वीं हल्फ बर्दारी की तकरीब है। अमरीकी तारीख में 2 मरतबा पहले भी सदारती हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है वो शदीद सर्दी और ख़राब मौसम की वजह से इमारत के अंदर मुंतकिल हो चुकी है। आखिरी मरतबा ऐसा 40 साल पहले तब हुआ था जब 1985 में सदर रोनाल्ड रेगन ने हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है वो बिल्डिंग के अंदर मुंतकिल की थी। इसके अलावा इमारत के अगर हम देखते हैं इस वक्त जो सिचुएशन है उसकी वजह से और इस सर्द मौसम की वजह से पूरे दिन की जो तकरीबात थी उनको रिस्केजुअल किया गया है, शफल किया गया है और कई जो तकरीबात हैं वो मनसूख भी की गई हैं। इंतहाई सर्द मौसम आज इस वक्त जो है वो तकरीबन -4 टेम्परेचर रहेगा आज दिन में, जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा, और जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो -13 डिग्री सेंटीग्रेड तक आज रहेगा वाशिंगटन डीसी में। इरम अब्बासी इस वक्त हमें अमरीकी कांग्रेस से ज्वाइन कर रही हैं, जहां नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी देर में हल्फ उठाएंगे। उनसे इन तकरीबात के बारे में पूछते हैं। इरम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि चंद घंटों बाद नए सदर की हल्फ बर्दारी की तकरीब हो रही है, तो इस वक्त कितने मेहमान हैं? जो ओरिजिनली एक प्लान था उसमें से कितनी तब्दीली आई है? उसमें कितने मेहमान पहले जो मदऊ किए गए थे, जो कि बाहर जब ये तकरीब हो रही थी तो उसमें शमूलियत ले रहे थे, आ रहे थे, शामिल हो रहे थे, अब वो बिल्डिंग के अंदर मौजूद होंगे? जी असद, बिल्कुल आपसे कुछ देर बाद इसी बिल्डिंग के अंदर जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपना हलफ उठाएंगे और साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट जेडी वैंस भी हलफ बर्दारी की तकरीब में शामिल होंगे। जैसे कि आपने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो दूसरे सदर बन चुके हैं, बन जाएंगे कुछ देर में, जिन्होंने ट्रेडिशनल तरीके से इस इनॉग्रेशन की सेरेमनी नहीं मना सके वेदर की वजह से। और अब जब इंडोर्स ये मूव की गई है सेरेमनी, तो पहले तो 15,000 लोग जो है वो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, 1500 लोग जो है उनको अकोमोडेट करना था वेस्ट फ्रंट लॉन्स में, क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा कि यूजुअली सीढ़ियों पर कैपिटल हिल के बाहर एक ट्रेडिशनल तरीके से ये सेरेमनी मनाई जाती है, वहाँ पर स्पेस ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि इसको इस बिल्डिंग के अंदर, कैपिटल हिल बिल्डिंग के अंदर मूव किया गया है, तो अब ये कहा जा रहा है कि लगभग 700 के करीब जो हैं वो लोग इस बिल्डिंग में आ सकते हैं। फिर वो लोग जिन्होंने वेस्ट फ्रंट लॉन के लिए टिकट्स लिए थे, उनको मौसम की वजह से मूव कर दिया गया है कैपिटल हिल अरीना की तरफ। तो आज की तकरीब जो है वो बेसिकली शुरू होगी एक हिस्टोरिक चर्च में जाएंगे पहले ट्रंप, जहाँ पर सेंट जॉर्ज चर्च, जहाँ पर एक सर्विस होगी। उसके बाद फिर वो वाइट हाउस जाएंगे, वहाँ पर वो चाय पिएंगे, बाइडन उनका इस्तकबाल करेंगे, फिर वो वहाँ से निकलकर इस बिल्डिंग में आएंगे हलफ बर्दारी की रस्म के लिए। जी असद। तो इरम, जो इनाग्रेशन से मुतालिक अहम तकरीबात कुछ होना थी, जो कि एक दिन पहले भी होती हैं, जो ओवर द वीकेंड होना थी, उनमें से अब तक क्या हुआ है और आज किस तरह की तकरीबात होना बाकी हैं? बिल्कुल, इनाग्रेशन से पहले ही, कुछ दिन पहले ही तकरीबात का आगाज़ यहाँ पर हो गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने ख़ुद जो है एक बहुत बड़ी रैली की, जो कि संडे की शाम को थी। उस पर उन्होंने जो शुरका थे उनसे खिताब भी किया, और रैली में उनका ये कहना था कि वो आते साथ ही जो बाइडन के एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं चंद, उनको रिपील करेंगे। वो क्या एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं इस बारे में उन्होंने नहीं बताया, लेकिन अपनी तकरीर में उन्होंने अपने वोटर्स को यकीन दहानी कराई कि वो जो है अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा मैस डिपोटेशन करेंगे, यानी इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ से अमेरिका से निकाला जाएगा। और उनकी जो बाकी भी स्पीचेस का अगर जायज़ा लिया जाए तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि उन इलीगल इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ पहले कार्रवाई की जाएगी जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। यही अल्फाज उन्होंने अपने कल की स्पीच में भी दोहराए। साथ ही साथ उन्होंने यूएस प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन की भी बात की, और उन्होंने एक और अहम बात ये भी की, जो कि वो अपनी स्पीचेस में कहते आए हैं, कि वो जनवरी 6 को 2021 को जब पावर की मुंतकली होनी थी,
اور ان کے کچھ سپورٹرز نے کیپٹل ہل اسی بلڈنگ پر جب دھاوا بولا تھا تو اس کے کچھ جو ملزمان ہیں ان کو وہ معافی بھی دیں گے، لیکن وہ کون سے ملزمان ہیں کیونکہ اس میں آلریڈی کنوکشنز ہو بھی چکی ہیں کچھ لوگوں کی، اور انہوں نے واضح نہیں کیا کہ کن لوگوں کو وہ معافی دیں گے جنہوں نے کس طرح کے جرائم کیے ہیں۔ تو آج جو ہے بیسکلی یہاں پر وہ پہنچیں گے 11 بجے کے قریب ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے DC ٹائم کے مطابق۔ 12 بجے ان کی حلف برداری کی رسم ہوگی، سیریمنی ہوگی، اس سے پہلے JD وینس ہوں گے، اس کے بعد وہ اپنے ریمارکس دیں گے، وہ خطاب کریں گے، پہلا خطاب صدر کے طور پر امریکہ سے، جس پہ پوری دنیا کی نظریں بھی لگی ہوں گی، اور وہ عوام کو بتائیں گے کہ ان کا اگلے 4 سال کا کیا منصوبہ ہے۔ پھر یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کچھ ایگزیکٹو آرڈرز جو کہ وہ کہتے آئے ہیں، کل اسپیچ پہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ ان سے کہا گیا کہ پہلے دن اتنے ایگزیکٹو آرڈرز سائن کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو انہوں نے اسپیچ میں لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ پہلے دن ہی میں وہ اہم وعدے جو کر کے آیا ہوں وہ ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو سائن کر سکوں۔ تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ کچھ اہم ایگزیکٹو آرڈرز پر بھی آج سائن کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنے خطاب کے بعد سائننگ سیریمنی متوقع ہے، جس کے بعد شام میں 3 قسم کے انوگرل بالز ہوں گے، جس میں پاپولر سنگرز، کنٹری سنگرز جو کہ ان کے حامی رہ چکے ہیں، ان کی ریلیز میں آ چکے ہیں، وہ پرفارم کریں گے۔ بہت شکریہ ارم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں، اور امریکی کانگریس کی عمارت میں ہی ارم بھی موجود ہیں، جس سائٹ پہ اس وقت جو ہے آج ہم دیکھیں گے تقریب حلف برداری ہوگی صدر ٹرمپ کی۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر رؤف عارف، جو ریاست میریلینڈ کی ٹاؤسن یونیورسٹی میں میس کمیونیکیشن کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ رؤف، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ نیشنل مال پہ اگر ٹریڈیشنلی ہم دیکھیں تو تقریباً ایک جمع غفیر ہوتا ہے، ایک بڑا کراؤڈ جوائن کرتا ہے، ایک ایکٹیویٹی رہتی ہے جب اس طرح کی تقریب ہوتی ہے، حلف برداری کی تقریب جو ہوتی ہے ہر 4 سال کے بعد۔ کیسے موازنہ کریں گے آپ اس تقریب کا دیگر ملکوں سے، اور خاص طور پہ پاکستان کی تقریبات سے؟ اور آج تو ویسے بھی یہ انڈور ہو رہی ہیں تقریبات۔ جی اسد، اگر ہم پاکستان کے حوالے سے موازنہ کریں تو میں نے جو ہسٹوریکلی پاکستان میں آبزرو کیا ہے وہ تقریب جس میں وزیر اعظم اپنا حلف اٹھاتے ہیں، اس میں وہ بڑی ایکسکلوسیو تقریب ہوتی ہے، اس میں عوام کی اتنی زیادہ شرکت نہیں ہوتی، بلکہ عوام کی شرکت ہوتی ہی نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی ٹکٹس سیل کی جاتی ہیں کہ آپ آ کے اوپنلی پارلیمنٹ ہاؤس جو ایوان صدر اور ایوان پارلیمان ہے وہاں پر آ کے عوام اس تقریب کو وٹنس کر سکیں۔ تو امریکہ کی تقریب جہاں صدر کا حلف ہوتا ہے یہ بڑی مختلف ہے، اس میں عوام جنہوں نے اپنے لیڈر کو چنا ہے وہ بڑے کھلے دل کے ساتھ اس کو ویلکم کرنے کے لیے واشنگٹن DC کی سڑکوں پر آتے ہیں، اور اس میں ایک بڑی ہی جو ایک ڈیموکریٹک ٹریڈیشن کا کھل کے اظہار ہوتا ہے، جس میں وہ اپنے نمائندے کو جو اب وہ صدر چن چکے ہوتے ہیں ان کو اون کرتے ہیں پوری طرح سے۔ تو دوسرے ملکوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اتنا اوپنلی ہمیں نہیں نظر آتا جتنا امریکہ کے اندر نظر آتا ہے، جہاں پہ عوام اپنے لیڈر کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، جس میں 4 بال ایونٹس بھی ہوتے ہیں، جس میں گانے گائے جاتے ہیں، جس میں مختلف طریقے سے صدر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اور اس میں جیسے ابھی ارم بھی بات کر رہی تھیں کہ وائٹ ہاؤس کی جو ٹریڈیشن ہے کہ جو آؤٹ گوئنگ صدر ہیں وہ چائے پہ بلاتے ہیں ان کو، ایک بہت ہی خوبصورت قسم کی ٹرانزیشن آف پاور دیکھنے میں آتی ہے۔ تو یہ مختلف ملکوں میں ایسا دیکھنے میں نہیں ملتا اسد۔ تو رؤف، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ یہ خاصا اگر ہم دیکھیں تو غیر معمولی ہوتا ہے، مختلف ہے پوری دنیا سے۔ صدر ٹرمپ 47ویں صدر بننے جا رہے ہیں امریکہ کے، اور ایک ٹرم کے وقفے کے بعد آج وہ اپنی دوسری ٹرم کا حلف لے رہے ہوں گے۔ نارملی اگر ہم دیکھیں جو ٹریڈیشن رہی ہے امریکہ میں تو عموماً صدر جو ہیں وہ 2 کنسیکیٹو ٹرمز لے رہے ہوتے ہیں، اور تیسری ٹرم میں یہ ان یوزول ہے، اور اس سے پہلے ایک دفعہ ہو چکا۔ صدر ٹرمپ کا کیریئر جو ہے، سیاسی کیریئر اور اوور آل ان کی زندگی کا جو ایک لباب ہے، ہم ایک رپورٹ میں کوشش کی ہم نے کہ آپ کے لیے کمپائل کر سکیں۔ لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ صدارتی انتخابات میں ان کی دوبارہ کامیابی کے ساتھ امریکی ووٹروں نے انہیں ایک بے مثال اور طاقتور مینڈیٹ دیا ہے۔ میں امریکی عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنا 47واں اور 45واں صدر منتخب کیا۔ میں ہر شہری سے کہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے لڑوں گا، آپ کے خاندان اور آپ کے مستقبل کے لیے۔ ہر روز میں آپ کے لیے جدوجہد کروں گا، اور جب تک میرے جسم میں ایک سانس بھی باقی ہے میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ہم امریکہ کو مضبوط، محفوظ اور خوشحال نہ بنا دیں، جس کے حقدار ہمارے بچے ہیں اور جس کے آپ حقدار ہیں۔
ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار میں آنے کی جزوی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کسی سے انکار کو تسلیم نہیں کرتے۔ میرا خیال ہے ہم ایک ایسی شخصیت کو دیکھ رہے ہیں جنہیں اپنے وجدان پر انتہائی بھروسہ ہے۔ ٹرمپ نے جو عمارتیں بنائیں ان پر ان کا نام بڑے بڑے سنہری حروف میں لکھا گیا، جو ان کی خواہش اور خود نمائی کا کھلا اظہار ہے۔ انہوں نے دی نیو یارک ٹائمز کو ایک انٹرویو دیا اور تب وہ 20 کروڑ کے مالک تھے، اور 10 سال بعد جب وہ پروگرام 60 منٹس میں بات کر رہے تھے تو $1 ارب کے مالک بن چکے تھے۔ ٹرمپ نے اپنی جانب توجہ مرکوز کرنے اور خود کو ایک ڈیل میکر بنا کر پیش کرنے میں ملکہ حاصل کیا۔ انہوں نے اپنے نام سے لائسنسنگ کانٹریکٹس کے ذریعے لاکھوں کمائے، لیکن کامیابی کے پیچھے مشکلات بھی تھیں۔ ان کی کمپنیوں نے 6 مرتبہ دیوالیہ ہونے کا اعلان کیا، ان کے کیسینوز کو نقصان ہوا اور وہ بند ہو گئے۔ ٹرمپ اپنے ٹی وی شو دی اپرینٹس کے ذریعے واپس آئے اور یہ ان کے اب تک کے سب سے بڑے کردار کا باعث بنا۔ خواتین و حضرات، میں امریکہ کے صدر کے لیے انتخاب میں باضابطہ حصہ لے رہا ہوں اور ہم اپنے ملک کو دوبارہ عظیم بنائیں گے۔ غیر معذرت خواہانہ اور بلا روک ٹوک ٹرمپ تقسیم پیدا کرنے والے قوم پرست امیدوار تھے۔ جب میکسیکو اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے تو وہ اپنے بہترین لوگوں کو نہیں بھیجتے۔ وہ منشیات لا رہے ہیں، وہ جرائم لا رہے ہیں، وہ ریپ کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں۔ صدر کے طور پر ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے 3 جج مقرر کیے جنہوں نے اسقاط حمل کے وفاقی حقوق ختم کرنے میں مدد دی۔ The U.S. death toll now above 150,000. 2020 کے اوائل میں کووڈ-19 کی وبا ٹرمپ کے لیے ایک امتحان تھی۔ انہوں نے زندگی بچانے والی ویکسینز کی تیز رفتاری سے تیاری پر زور دیا، لیکن ساتھ ہی بظاہر انہوں نے یہ تجویز بھی دی کہ سائنسدان وائرس کو ختم کرنے کے لیے جسم میں بلیچ داخل کرنے پر تحقیق کریں۔ 90 لاکھ سے زیادہ امریکی کووڈ-19 سے متاثر ہوئے اور مرنے والوں کی تعداد 2,30,000 سے تجاوز کر گئی، اور اسی سال نومبر کے صدارتی انتخابات میں ووٹروں نے جو بائیڈن کو اپنا آئندہ صدر منتخب کر لیا۔ اپنے منصب سے الگ ہونے کے بعد ٹرمپ کو متعدد فوجداری الزامات کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ پہلے ایسے سابق صدر ہیں جنہیں فوجداری جرم کا مرتکب ٹھہرایا گیا، اور اس کے باوجود وہ ہمیشہ سے زیادہ مقبول ہیں۔ گزشتہ سال وہ 2 قاتلانہ حملوں میں محفوظ رہے، جس کی وجہ سے ان کے حامیوں سے ان کا رشتہ اور مضبوط ہوا۔ God has a plan for Trump. خدا نے ٹرمپ کے لیے کچھ سوچ رکھا ہے۔ ان کی جان یقیناً کسی مقصد، کسی خاص وجہ سے بچی، اور توقع ہے ایسا اسی لیے ہوا کہ وہ ملک کے 47ویں صدر ہیں۔ ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکی سیاست پہلے جیسی نہیں رہی، اور وہ جنہوں نے کبھی جرنلسٹ کیٹ بانر کے ساتھ مل کر دی آرٹ آف دی کم بیک نامی کتاب لکھی تھی، وہی شخصیت میدان میں واپسی کا فن استعمال کرتے ہوئے اب ایک بار پھر اقتدار میں واپس آ رہی ہے۔ ٹینا ٹرین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔ واپس چلتے ہیں، رؤف ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں، ڈاکٹر رؤف عارف۔ رؤف، نارملی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان تقریبات میں خاص طور پہ جو یہ صدارتی حلف برداری کی تقریبات ہوتی ہیں اس میں عالمی لیڈران کو مدعو نہیں کیا جاتا تھا۔ اس دفعہ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کیا، اور اس کے علاوہ بلاول بھٹو کے بارے میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرپرسن ہیں، ان کے بارے میں بات ہوئی کہ سوشل میڈیا پہ کافی ان رہا۔ آپ کے خیال میں کون یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اور کون یہ انویٹیشنز بھیجتا ہے عالمی لیڈروں کو نارملی ان تقریبات کے لیے؟ اسد، یہ بڑی اچھی آپ کی آبزرویشن ہے۔ اگر ہسٹوریکلی دیکھیں تو امریکہ کے اندر صدارتی حلف برداری کی جو تقریبات تھیں یہ بڑا ڈومیسٹک افیئر سمجھا جاتا تھا ہمیشہ سے۔ زیادہ تر لوگ جو اپنے ٹرمپ جو بھی ان کے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس ہوتے تھے، جب وہ صدر کا حلف اٹھانے آتے تھے ان کے لیے وہ ریلی کرتے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ پچھلے 3-4 الیکشنز کے اس میں دیکھا گیا ہے کہ اب زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل جو لیڈر ہیں، بین الاقوامی لیڈران ہیں، ان کو اس میں انویٹیشن دی جاتی ہے۔ تو بیسیکلی جو حلف برداری کی تقریب کی جو کمیٹی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے، اور اس دفعہ یہ پہلی دفعہ دیکھا گیا کہ پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹیم ہے انہوں نے ورلڈ لیڈران کو مدعو کیا۔ یہ ہم عموماً دیکھتے ہیں دوسرے ملکوں میں، جیسے جہاں پر
کچھ اتھارٹیرین سٹائل کی جو بھی کوئی ایسی تقریبات ہوں وہاں مدعو کیا جاتا تھا، لیکن امریکہ میں یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے. بہرحال اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے اسد، کیونکہ امریکہ ایک عالمی پاور ہے، سپر پاور ہے، یہ ایک ایسی طاقت ہے جس کو کوئی بھی دنیا کے ملک اگنور نہیں کر سکتے. تو اس دفعہ خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو دوبارہ نان کنزیکٹو طریقے سے واپسی ہوئی ہے پولیٹکس کے اندر، تو پوری دنیا کا اس کے اوپر کافی انٹرسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ چائنا سے وائس پریزیڈنٹ شرکت کریں گے. پھر اس کے علاوہ آپ نے بلاول بھٹو کی بات کی، تو بالکل سوشل میڈیا پہ یہ سینسیشن کی طرح بات ڈسکس ہوتی رہی، جس کے اوپر کئی آسپیکٹس ڈسکس ہوئے کہ کیا آیا انہوں نے اس کے لیے کوئی ٹکٹ خریدی یا اس کے کوئی کچھ پیسے پے کیے یا نہیں کیے. بٹ اسد یہ بھی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ اب تقریب، کیونکہ جیسے آپ کہہ رہے تھے انڈور موو ہو گئی ہے، تو کتنے لوگ ہوں گے جو وہاں پر اکوموڈیٹ ہو سکیں گے. رؤف ہمارے ساتھ رہے گا. اگر ہم کل کی تقریبات پہ نظر ڈالیں تو نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میک امریکہ گریٹ اگین کے نام سے کل ایک ریلی تھی، انہوں نے اس سے وکٹری ریلی ایک جو تھی اس میں شرکت کی. اپنے ہزاروں سپورٹرز سے انہوں نے خطاب کیا اور ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے جو کہ زیادہ خوشحال دور ہوگا امریکہ کے لیے. لیٹس ہیو اے لک. اتوار کی شام واشنگٹن ڈی سی میں میک امریکہ گریٹ اگین کے نام سے وکٹری ریلی میں شریک اپنے ہزاروں سپورٹرز سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد امریکہ کے لیے خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز کریں گے. کئی سالوں کے امریکی زوال کا سلسلہ رک جائے گا اور امریکی طاقت اور خوشحالی، شان و شوکت اور وقار کے ایک نئے دن کی شروعات کریں گے. ہم وہ سب ہمیشہ کے لیے واپس لے کر آئیں گے. ہم واشنگٹن میں ایک ناکام اور کرپٹ انتظامیہ کا خاتمہ کریں گے. ہم اب اسے مزید برداشت نہیں کریں گے. ہم اپنی سرحدوں پر دراندازی ختم کریں گے. وکٹری ریلی میں نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایڈریس سے پہلے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے کچھ سیلیبریٹیز نے پرفارم کیا اور ارب پتی ایلون مسک سمیت کئی اہم شخصیات نے خطاب بھی کیا. شدید سرد موسم اور حلف برداری کی تقریب کے پبلک حصے کے ملتوی ہونے کی مایوسی کے باوجود ان سپورٹرز کا جوش و خروش واضح تھا. کیپٹل ون ارینا کی عمارت کے باہر لوگوں کی طویل قطاریں صبح سویرے ہی لگ گئی تھیں. سنہرا دور آ پہنچا ہے. میں 47ویں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی واپسی کی خوشی منانے کے لیے ملک بھر سے آئے لوگوں کے ساتھ یہاں موجود ہوں. The second coming of Donald J. Trump. A lot of excitement. ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے کے ساتھ مجھے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے اور بہت زیادہ تبدیلی کی امید بھی. ہم نے پچھلے 4 سال دیکھے جو شاید ویسے نہیں تھے جیسا میں دیکھنا چاہوں گا. تو امید ہے کہ ٹرمپ نئے آئیڈیاز اور چیزیں لا سکیں گے جن سے مہنگائی میں کمی اور اکانومی میں بہتری آئے گی. So I do feel in a lot of ways I'm very glad about it. کئی لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کی بہت زیادہ خوشی ہے. یقیناً مجھے کافی اداسی بھی ہے کیونکہ ہم یہ سب وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے خود نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن میں ترجیح دوں گی کہ وہ حلف اٹھائیں اور محفوظ رہیں. ہم دیکھیں گے کہ ان کی اس ایڈمنسٹریشن میں کیا ہوگا اور بس وہ زیادہ محتاط رہیں. تو میں اس پر مطمئن ہوں اور میں اس اقدام کی حمایت کرتی ہوں. ہم نے اس پر کافی سوچا. ہماری نیو یارک ایئرپورٹ سے یہاں آنے کے لیے فلائٹ تھی، لیکن جب ہم نے سنا کہ انہوں نے اسے کینسل کر دیا ہے اور ہمارے ٹکٹ تو باہر کے لیے تھے، اندر کے لیے نہیں، تو ہم نے کہا چلو ریلی میں چلے جاتے ہیں. جتنا جلدی ممکن ہو وہاں چلتے ہیں. شرکت کی پوری کوشش کر سکتے ہیں اور امید ہے کہ ہمیں انہیں دیکھنے کا موقع ملے گا، لیکن یہ ایک جیت کا جشن ہوگا. ہم یہاں کوئی صبح 5 بجے پہنچے ہیں. ہوٹل سے 4 سوا 4 بجے نکلے تھے. اسی کیپٹل ارینا میں جہاں کل یہ تقریبات ہوئیں اور وکٹری ریلی ہوئی، وہاں سے فائزہ بخاری ہمیں جوائن کر رہی ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ آج کی تقریبات کیا ہونے جا رہی ہیں. فائزہ بہت شکریہ. سب سے پہلے بتائیے کہ جو یہ پوری چینجز ہوئیں اس کے بعد کیپٹل ارینا میں آج کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہاں پر کیپٹل ون ارینا میں چونکہ جو پریڈ ہے وہ کنونشنل روٹ سے نہیں گزر رہی، تو یہاں پہ شاید آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں وہاں کیپٹل ون ارینا ہے اور یہاں پر جو ہے تقریب ہونی ہے. شام میں کل بھی ہوئی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ نومنتخب صدر یہاں پر انہوں نے اپنے جیت کا جشن منایا تھا. اگر میں اپنا کیمرہ تھوڑا سا گھما کے آپ کو دکھاؤں تو یہاں لوگوں کا بہت رش موجود ہے. یہ چیک پوائنٹ اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. یہاں پر اسکیننگ ہو رہی ہے لوگوں کی. میں آپ کو تھوڑا دکھاتا ہوں یہاں سے. یہ آپ میرے پیچھے دیکھیے
یہ لوگوں کا رش ہے اور جہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں یہاں لوگ موجود ہیں اور یہاں پہ یہ لوگ یہاں پہ جائیں گے جو ابھی سے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور ابھی سے یہ اور میری یہ دیکھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں انتہائی شدید ٹھنڈ ہے جو کہ اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی. اور اس سے پہلے 1985 میں اسد آپ کو معلوم ہوگا کہ 1985 میں جب رونالڈ ریگن کی دوسری ٹرم کی اناگریشن سیرمنی ہو رہی تھی تو اس وقت بھی واشنگٹن ڈی سی کا جو درجہ حرارت انتہائی سرد تھا, یک وقت ہوائیں چل رہی تھیں, تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ انڈور کیا جائے گا اور انہوں نے 20 کو اعلان کیا تھا اور ایکچوئل جو ان کی سیرمنی تھی ہیلتھ برداری کی وہ اگلے روز ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت عرصے پہلے انوگریشن کی جو تقریب ہے وہ مارچ میں ہوا کرتی تھی, 4 مارچ کو, لیکن پھر 1933 میں آئین میں ترمیم کی گئی, 20ویں ترمیم, جس کے تحت اس کی تاریخ کو چینج کر کے 20 جو ہے جان کر دیا. جی ہاں سر. بہت شکریہ فائزہ, آپ ہمیں بتا رہی تھی کیپٹل ون ارینا کے باہر اس وقت کیا صورتحال ہے. لوگ جس طرح سے آپ نے دیکھا ناظرین کے ابھی بھی قطار میں وہاں موجود ہیں. یہ وہ والی قطاریں ابھی سے بن رہی ہیں جو آج دن میں ایونٹ ہونے جا رہا ہے, جو حلف برداری کی تقریب کے بعد صدر ٹرمپ جو ہیں کیپٹل کی جو عمارت ہے, امریکی کانگریس کی جو عمارت ہے, وہاں سے کیپٹل ارینا میں جائیں گے جہاں پہ ان کی پریڈ جو ہے آج متوقع ہے. رؤف عارف کی طرف واپس چلتے ہیں, اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں. رؤف, صدر ٹرمپ کی پہلی ٹرم میں دنیا اور امریکہ کے لیے چیلنجز کتنے مختلف تھے آج کے مقابلے میں؟ اسد, یہ واقعی بڑا امپورٹنٹ اور اہم سوال ہے. آپ دیکھیں, جب پہلی دفعہ صدر ٹرمپ نے حلف اٹھایا تو اوباما کیئر کے بارے میں بہت بات ہوتی تھی, تو ان کا جو ایگزیکٹو آرڈر تھا جس کے اوپر انہوں نے فوکس کیا تھا وہ اسی کو انہوں نے ریپیل کرنے کے لیے وہ ایگزیکٹو آرڈر کیا تھا. اب فاسٹ فارورڈ آپ دیکھیں, پوسٹ کووڈ ورلڈ میں کرونا وائرس کے بعد دنیا بہت بدل چکی ہے, اکانومی بہت بدل چکی ہے, انفلیشن کا جو پرابلم ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت بہت زیادہ حاوی ہے. پھر پہلی دفعہ جب ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنے تھے تو وہ ان کا ایک کلیم تھا کہ دیکھو میں آؤٹ سائڈر ہوں, ایکسپیرینسڈ نہیں ہوں, لیکن اب وہ آؤٹ سائڈر بھی نہیں ہے. جو مغربی ممالک میں جیسے انہیلا مارکر ان کے مخالف تھیں, اس طرح کے بہت سارے لیڈرز اب بہت سارے ملکوں سے وہ یا تو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں یا وہ پولیٹکس سے دستبردار ہو چکے ہیں. تو صدر ٹرمپ کو اس دفعہ مختلف لیڈران سے ڈیل کرنا ہوگا. پھر دنیا ایٹ دا سیم ٹائم اسد اور کئی چیزوں میں بدل گئی, جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات نہیں تھی, اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ جاب مارکیٹ کے جو چیزیں چینج ہو رہی ہیں اس کی بات نہیں تھی, سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے اتنا زیادہ اثر و رسوخ نہیں تھا جو اب ہم دیکھ رہے ہیں. تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک بڑی ہی ڈیفرنٹ قسم کی ورڈ کا سامنا کرنا پڑے گا. ایٹ دا سیم ٹائم ان کے پاس ایکسپیرینس پچھلے 4 سالوں کا ہے جو وہ یوز کر کے اپنی ٹیم کو موبلائز کر سکتے ہیں. اور وقت کی کمی, لاسٹ پہ کوئکلی ایک چیز چاہوں گا, آپ اس پہ بھی کمنٹ کرتے چلیں. نیو یارک ٹائمز اور ایپسوس کے ایک سروے کا جو ہم نے ویکینڈ پہ دیکھا, اس میں کہا گیا کہ بہت سے جو امریکی ہیں جو صدر ٹرمپ کے سپورٹرز نہیں ہیں لیکن ان کے کچھ اقدامات کے وہ حامی ہیں. وہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جو منتخب صدر جو ہیں اب تک جو انہوں نے کہا ہے وہ اقدامات لیں گے آج پہلے دن یا اپنی پہلی ٹرم میں؟ دیکھیں, ایک تو ماس ڈیپورٹیشنز ہے, دوسری بات یہ ہے کوئی بھی ایسے انلیگل امیگرینٹس جن کی ہسٹری کرمنل ہسٹری ہے ان کے لیے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ بہت سارے میجورٹی آف امریکنز چاہ رہے ہیں کہ ملک کی توجہ, حکومت کی توجہ ان سائڈ دی کنٹری ہو, بیرون ممالک کی جنگوں میں ملک حصہ نہ لے بلکہ اپنے اندرونی معاملات کو اور اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے زیادہ توجہ دی جائے. تو یہ وہ ایشوز ہیں جو پریسنگ ایشوز ہیں. پھر اس کے علاوہ ٹرانسجنڈر کے حوالے سے جو ایشوز ہیں جس میں پیرنٹس چاہتے ہیں کہ وہ ان کا زیادہ دخل نہ ہو حکومت کا, تو یہ وہ مین ایشوز ہیں جس میں ان کی مینلی جو ہے وہ انٹرنل اور ڈومیسٹک ایشوز ہیں ان پہ ان کا فوکس رہے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر رؤف عارف, آپ نے ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیو سے. آج کے اسپیشل شو سے اتنا ہی. انوگریشن پہ آپ کے لیے اپڈیٹ آتے رہیں گے. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.